स्पीकर साहब, मैं जो सानिया हुआ है गुल प्लाज़ा का, उसके बारे में अब ऐवान को एतमाद में लेना चाहता हूँ, जो मेरा फ़र्ज़ है। ये वाक़या पिछले सैटरडे को हुआ। ये ऐसा वाक़या था जिसने हम सबको गमगीन कर दिया। इसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये ऐवान नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क को गमगीन कर दिया है। कई मासूम लोग आया था, कोई वहाँ रोज़गार कर रहा था, वो इस आग की वजह से अपनी ज़िंदगियाँ गंवा बैठे। हर तरफ एक शोक की लहर है। ऐसा सानिया है जिसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं अपनी तरफ से और मैं उम्मीद करता हूँ इस ऐवान की तरफ से तमाम शुहदा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला तरीन मकाम नसीब फरमाए। इसके साथ साथ जो लवाहिकीन है जिनका नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है, उनको इस सदमे को बर्दाश्त करने की अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हिम्मत फरमाए और ज़ख्मियों सेहतयाबी अता फरमाए। मैं चाह रहा हूँ कि इस वक्त इस वाक़े के मुताबिक हवाले से रीज़न्स के ये वाक़या क्यों पेश आया, रिस्पॉन्स उसका सही था, दुरुस्त था, कम था, ज़्यादा था, उसके बारे में बताऊं और आगे हमने सोचा है। इसलिए कि हर ऐसे वाक़े पहली बार नहीं हुआ, शहर में पहली बार नहीं हुआ, दुनिया में पहली बार नहीं हुआ। ऐसे वाक़यात होते हैं और इन वाक़यात से ज़रूर हम सबक हासिल करके अगर आगे जाके कोई ऐसा वाक़या दोबारा ना हो, ऐसे मारूज़ात करें तो यही बेहतर होगा। सबसे पहले मैं जो पोजीशन है इस वक्त वो बताना चाहता हूँ। टोटल, इसलिए कि इस वाक़े के बाद वो एक हेल्प डेस्क बनाई गई थी इंतज़ामिया की तरफ से। टोटल 88 मिसिंग लोग रिपोर्ट हुए थे। उनमें से फिर एक खुशकिस्मत शख्स कहूँगा कि वो बताया कि नहीं जी, मैं किसी रिश्तेदार ने उसको मिसिंग बताया था लेकिन वो आ गया। और 5 डुप्लीकेट नाम थे, इसलिए अलग जगहों से आ रहे थे। एक ही रिश्तेदार, मल्टीपल रिश्तेदार एक ही शख्स के रिपोर्ट कर रहे थे, तो 5 ऐसे थे। टोटल 82 कंफर्म्ड मिसिंग थे। इनिशियली 6 बॉडीज उसी वक्त तकरीबन कुछ घंटों में रिकवर हुई थी, आइडेंटिफाई भी हुई थी। उसके अलावा इस वक्त तक 61 बॉडीज रिकवर हुई हैं, यानी टोटल 82 में से रिकवर हुई है। इस वक्त भी एज आई स्पीक 15 लोग मिसिंग हैं। इन 61 में से 9 के आइडेंटिफिकेशन थ्रू डीएनए हो गई है, तो टोटल 9 + 6 15 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। अभी भी 52 लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड बॉडीज हैं जिनका डीएनए प्रोसेस चल रहा है। टोटल डीएनए कलेक्ट किया था 54 लोगों का, यानी आप अगर ये करेंगे तो 45 रिमेनिंग है। 54 लोगों का, यानी 9 जो मैच होने के बाद अभी भी 9 ऐसे जिनका डीएनए भी हमें नहीं मिला है। इसलिए कि मिसिंग तो है लेकिन या तो उनके रिश्तेदार अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी कोई आया नहीं सामने। इन 45 की डीएनए वेरिफिकेशन हो रही है और हमारी यही कोशिश है कि उन लवाहिकीन को आइडेंटिफाई करके उनकी जो बॉडीज़ हैं, उनके रिमेन्स हैं, वो वाले किए जाएँ ताकि उनकी तदफीन हो सके
اور ان لواحقین کے صدمے میں کچھ کمی ہو۔ واقعہ میں تھوڑا سا دے دوں گا، وہ ہم پہلے اسی پہ آتا ہوں۔ رسپانس کی بات چل رہی ہے، یہ واقعہ تقریباً 10:14 پہ جو اس وقت رپورٹس ہمیں ملی ہیں، گراؤنڈ فلور پہ ایک دکان میں آگ لگی۔ 10:26 پہ یعنی تقریباً 12 منٹ بعد پہلی کال آئی، ہمارا کے ایم سی کا ایک فائر بریگیڈ کا سینٹرلائز نمبر ہے 16 کا، اس پہ اس کا نام بھی ہے جس نے کال کی تھی، وہ ایک دکان کا اونر ہے، اس کا بیٹا، اس نے ادھر سے کال کی۔ اور 10:27 پہ جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، 26 پہ کال آئی، پہلی فائر بریگیڈ سینٹرل فائر اسٹیشن سول اسپتال کے جو قریب ہے اس سے ڈسپیچ ہوئی۔ اس کے بعد یہ ساری لوگوں کو پتہ ہے کہ کے ایم سی کی بھی فائر بریگیڈز آئیں، 3 سنورکلز ان کے آئے، 1 سنورکل نیوی کا آیا، ہماری 1122 کی 7 فائر بریگیڈز ادھر آئیں، ڈفرینٹ واٹر باؤزرز آئے۔ یہ اس میں جو کمی رہ گئی ہے، اس لیے کہ جو کوتاہی ہے اس پہ کمپلیٹ انکوائری، اور باقی چیزوں پہ میں بتاؤں گا۔ ایک انکوائری جو میں نے اسی دن آرڈر کر دی تھی، منڈے کو پہلے وقت، اس کی ایک رپورٹ ہے میرے پاس، میں اس میں سے کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ اس لیے لیڈنگ ٹو دس آبویسلی ایک ایف آئی آر ہونی ہے، جو کہ میں نے آج ہوم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ وہ ایف آئی آر داخل کریں گے بیسڈ آن دی انفارمیشن دیٹ وی ہیو ٹل ناؤ۔ اسی طریقے سے 1122 کو بھی پہلی کال 10:36 پہ ہوئی، اور ان کی ڈی ایچ اے کی جو فائر اسٹیشن ہے 10:37 پہ وہاں سے گاڑی روانہ ہوئی، اور یہ سارے ریکارڈز ہیں۔ پھر ہم نے اس کو سی سی ٹی وی سے بھی ویریفائی کیا ہے۔ تو اگین جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ 10:14 پہ آگ لگی ہے، اور 10:30 بجے یعنی 16 منٹ بعد حکومتی نمائندہ ڈپٹی کمشنر وہاں پہنچا ہوا تھا، اور وہ کنٹینیوسلی ادھر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس پہنچ گئی تھی۔ اگین میں بتا رہا ہوں کہ اس سے ہمیں سیکھنے کی بہت ہے کہ پراپرلی کارڈن آف کیا گیا نہیں کیا گیا تھا، کہ پولیس کی لوگ سن رہے تھے نہیں سن رہے تھے۔ ایسے لوگ جنہیں سننی چاہیے، جنہیں منع کیا گیا ہے کہ آپ نہ آئیں، وہ وائس نوٹس ہے کہ جی نہ آئیں ادھر، لیکن اس کے باوجود آئے، ایک بڑے اٹالے کے ساتھ ادھر پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اتنا بڑا ثانیہ تھا، میں اپنی بتا رہا ہوں، میں ہر ایک کا میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ہر ایک آدمی اس پہ سیاست کسی کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے ایک سانحے کو 18ویں ترمیم اور کراچی کو حوالے کر دینا، یہ باتیں شروع ہوئیں۔ اس کا میں تھوڑا سا آئی وڈ ناٹ بی ویری بیکاز اگین یہ موقع نہیں ہے، لیکن ضرور کچھ تو بتانا ہوگا نا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیوں؟ سر پلیز میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں۔ فاروق صاحب، میں اسمبلی میں، فاروق صاحب پلیز بیٹھ کے بات نہیں کرتے اور انٹرپٹ نہ کریں۔ نہیں فاروق صاحب بیٹھ جائیں آپ۔ فاروق صاحب بیٹھ جائیں۔ فاروق صاحب آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ فاروق صاحب انٹرپٹ نہ کریں، بیٹھ جائیں۔ لیڈر آف دا ہاؤس اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو میں ٹائم دوں گا، میں آپ کو ٹائم دوں گا، آپ بات کر لیجئے گا۔ آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں پلیز، آپ بیٹھ جائیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں پلیز، یا باہر لابی میں جا کے بیٹھ جائیں، اس طرح ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں۔ آپ بیٹھ جائیں پلیز، آپ بیٹھ جائیں پلیز، آپ پلیز آپ کراس ٹاک نہ کریں۔ یہ آپ کی سنجیدگی کا عالم ہے۔ میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں سر، آپ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں۔ میں گزارش کروں گا، 6 دن بعد آیا کیوں آیا، ساری چیزیں بتا دیتا ہوں۔ آپ کو موقع ملے گا، بیٹھ جائیں۔ سر میں یہ اسٹیٹمنٹ کر رہا ہوں رولز کے تحت، رول 261 سب رول 1 کے تحت، رول 261 سب رول 2، یہ اسمبلی کے ممبران سب پڑھ لیں،
جس نے نہیں پڑھا ہے سب کو پتا ہوگا, جس نے نہیں پڑھا ہے وہ پڑھ لے. لیکن میں خیر اس طرف نہیں جا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں تحمل سے سن لیں ساری باتیں. میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے. چور کی داڑھی میں تنکا, یہ مشہور کہاوت ہے. نہیں یار تالیاں نہیں بجائیں پلیز اس پہ, وہ کچھ ابھی مجھے نظر آیا اور میں بتاؤں گا کیوں. تو جناب ہماری میں نے کہا کہ میں واقعات بتاتا ہوں کہ پیچھے کیا ہوا. میں سب سے پہلے اس جگہ گل پلازا اس کی ہسٹری پہ بھی جانا چاہتا ہوں, اس لیے وہیں سے شروع ہوتی ہے کہانی. 1884 میں کے ایم سی نے اس جگہ کو ایسٹ انڈیا ٹراموے کمپنی کے نام کیا. 99 سال کی لیز دی. پھر وہ لیز ٹرام ختم ہوئی, چینج ہوتی رہی. فائنلی عجیب ہی جو کاغذات جو مجھے ملے, ہو سکتا ہے ان میں غلطی ہوگی تو بتا دیں گے. میں تو ہاؤس کو وہی انفارم کر رہا ہوں جو انفارمیشن میرے پاس ہے ابھی تک. 79 کے اندر اس وقت کے بی سی اے تھی, 18ویں ترمیم نہیں تھی. کے بی سی اے ہوا کرتی تھی 79 میں. کے بی سی اے کو ایک درخواست آتی ہے اس جگہ پہ بلڈنگ بنانے کی, اور ایک کمپنی جینیکا کے نام سے اس کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ بلڈنگ پروبیبلی خریدی ہوگی نا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو سیل ڈیڈ ہے وہ 83 کی ہے جو کے ایم سی نے اپروو کی ہے. کے ایم سی میں 83 میں کون تھا وہ دیکھ لیں. 79 میں یعنی وہی کمپنی سیل زمین خریدنے سے پہلے سبمٹ کرتی ہے پلانز, اپنے بلڈنگ پلانز, اور 83 میں وہ سیل ڈیڈ ہوتی ہے. کے بی سی اے نے وہ پروسیس کی, اس کو اجازت دی, اور 80 کی دہائی میں یہ بلڈنگ بننا شروع ہوئی, اور یہ بلڈنگ 80 کی دہائی میں اوریجنل شیپ میں جو اس وقت تھی کمپلیٹ ہوئی. میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا آپ کو کہ 1884 میں یہ 99 سال کی لیز پہ دی گئی تھی. 83 میں اس کے 99 سال پورے ہو گئے. لیز رینیو نہیں ہوئی. کاغذات یہ بتاتے ابھی اس وقت لیز رینیو نہیں ہوئی, اور اس لیز کو 1991 میں, میرے پاس میوٹیشن موجود ہے, 1991 میں اس لیز کو رینیو کیا گیا. 8 سال بعد بلڈنگ بننے کے بعد بلڈنگ بن چکی تھی. یہ تھا 18ویں ترمیم سے پہلے کے کارنامے جو میں بتا رہا ہوں. 18ویں ترمیم سے پہلے کے وہ گند جو آج تک ہم صاف کر رہے ہیں. 1991 میں یہ آرڈر ہے, اور بڑا مزیدار قسم کا آرڈر ہے. میں نے کہا نا کیوں لگے مجھے اتنے دن, بتاتا ہوں آپ کو. 1991 میں 3/11/1991 کو یہ میسرز جینیکا پرائیویٹ لمیٹڈ کی درخواست پہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے نہ صرف اس کی لیز ایکسٹینڈ کی, اس کی میوٹیشن کی, رینیول آف لیز کی, ٹرانسفر کیا 8 سال بعد سیل ڈیڈ کے. اور نارملی میئر صاحب, کسی کو پتہ نہیں, میئر صاحب سے میں نے پوچھا کہ یار یہ ایسا ہوتا ہے کہ, انہوں نے کہا نہیں جی میں نے تو آج تک کوئی لیز خود اپروو نہیں کی. اس وقت جو میئر ہے اس پہ لکھا ہے ان پرسوئنس, جو بھی ہے آگے نہیں پڑھتا, ان پرسوئنس آف دا ڈیسیژن ٹیکن بائی میئر کراچی آن 28/9/1991. کون تھا میئر کراچی 28/9/1991 جس نے یہ 18ویں ترمیم سے پہلے میئر نے یہ لیز کی. پہلے نعمت اللہ تھے, پھر فاروق ستار تھے. آگے بھی بتاتا ہوں, آگے بھی آئیں گے نام. سنیں جی, ابھی مرتضیٰ وہاب ہے. یار اب عجیب نام سب کو پتہ ہے, پھر بھی یہ نام لے لیتا ہوں بھائی. ٹھیک ہے جناب, یہ 1991 کو اس وقت کے میئر نے یہ لیز اپروو کی. مزے کی بات, اس وقت جو پہلے 79 میں کے بی سی اے نے اپروو کیا تھا, اس وقت اس میں گراؤنڈ اور بیسمنٹ گراؤنڈ اور 2 فلور تھے.
جب یہ 1979 کی اپروو ہوئی تھی. 1998 میں انہوں نے دوبارہ ایک درخواست دی. 1998 کے اندر کے بی سی اے کو 18ویں ترمیم ابھی نہیں آئی تھی, یا 18ویں ترمیم سے پہلے کا گند ہے جو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, اور کہا کہ جی چھت جو سیکنڈ فلور سے اوپر پارکنگ تھی اس کو ایک فلور اور دے دیں ہمیں, اور ہم تیسرے فلور کی چھت پہ اب گاڑیاں کھڑی کریں گے. اس کے علاوہ اور بھی irregularities جو کی ہوئی تھی یہ ان کو ملی, انہوں نے اجازت لی. پھر 2001 میں ایک آرڈیننس آتا ہے, اور کئی انہوں نے irregularities کی ہوں گی. 2001 میں آرڈیننس آتا ہے. 2008 میں 18ویں ترمیم نہیں تھی. 2001 میں پیپلز پارٹی نہیں تھی. 2001 میں ایک آرڈیننس آتا ہے کہ اپنے بلڈنگوں میں جو irregularities ہیں ان کو آپ ریگولرائز کر دیں. اس کے تحت یہی جنکا والے انہوں نے اپنے دکانوں کی تعداد بڑھائی, بیسمنٹ میں اور دکانیں لگائیں, اور اس کو 2003 میں ریگولرائز کرتے ہیں. اس وقت کے میئر, نام سب کو پتہ ہے, میں نہیں لینا چاہتا, وہ جو ہے انہوں نے اپروو کیا اس کو. تو یہ ہے ساری 18ویں ترمیم سے پہلے کی کارنامے جو کہ کیے گئے, جس کی وجہ سے اس قسم کی بلڈنگ جس کے اندر آن پیپر انہوں نے دکھائے جو کہ کم تھے, مناسب نہیں تھے, اب کوئی بھی دیکھ لے, 16 ایگزٹس اور بیسمنٹ کے اندر دکانیں, یہ سب اپروو کیے گئے بیفور دی 18th امینڈمنٹ. یہ میں صرف اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ سب کو پتہ چلے کہ جی جو آج نئی, میں نے جیسے کہا نا کہ بات ایک سانے کی ہو رہی ہے. بات 82 لوگوں کے پروبیبلی اس وقت تک تو 67 کی باڈیز ہیں ہمارے پاس, لیکن 82 لوگوں کی ہو رہی ہے, ان کی جانوں کی ہو رہی ہے. اور اس وقت یہ کہا جائے, نیشنل اسمبلی میں کہا جائے, پھر ادھر بیٹھ کے ایک شخص کہیں کہ جی 18ویں ترمیم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, تو بھائی یہ کس نے بیک ڈیٹس میں, میئر نے خود 91 میں اپروو کرتا ہے لیز, 2003 میں ایک اور میئر irregular جو illegal کنسٹرکشن ہے اس کو اپروو کرتا ہے. یہ کون کر رہا تھا؟ نہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی, نہ 18ویں ترمیم تھی. تو ایسے سانے کو اپنے سیاسی مقصد کے استعمال کے لیے استعمال کرنا میرے خیال ایک بہت بڑے جرم کے برابر ہے. ہاں آپ کریں کرٹیسائز حکومت کو, ہم ہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا غلطیاں بتائیں, ہم کہیں گے, لیکن ایسی چیز نہ کریں کہ ان لوگوں کی لاشوں پہ آپ اپنا کوئی اور ہڈن ایجنڈا شروع کر دیں اور اس پہ پھر بحث و مباحثہ شروع ہو جائے. مجھے بتائیں تو صحیح کہ 18ویں ترمیم سے ادھر فرق کیا پڑا ہے, اس چیز میں فرق کیا پڑا؟ یہ اسپیسیفک بات کر رہے ہیں. پہلے بھی یہ ایڈمنسٹر 18ویں ترمیم سے پہلے کے ایم سی کرتی تھی, ابھی بھی کے ایم سی کرتی ہے. یہ ساری باتیں جو ہوئی تھیں کے ایم سی نے اس وقت جو کے بی سی اے کے اندر کام کیے تھے, اس لیے ادھر سے اٹھا کے ہم نے ایس بی سی میں ڈالا. یس پرابلمز ہیں ادھر, میں مانتا ہوں پرابلمز ہیں, ان کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کروں گا کہ کیسے درست کیا جائے. میں نے پہلے دن ہی, یعنی سیٹرڈے رات کو یہ واقعہ ہوا, منڈے کو ایک میٹنگ بلائی تھی, ایک کمیٹی بنا لی تھی, اور اس کمیٹی کو میں نے کہا کہ انویسٹیگیٹ کریں. وہ انویسٹیگیشن انیشل رپورٹ آئی ہے, اس میں کافی چیزیں میں وہ ڈیٹیل ادھر نہیں بتانا چاہوں گا ابھی, اس لیے کہ ایف آئی آر ہونی ہے. اس کی بیسس پہ ایف آئی آر ہوگی, جو بھی اس کے لیے رسپانسبل ہے اس کو سزا ملے گی, اور جہاں پہ بھی حکومتی اداروں کی غفلت ہے ان کو بھی سزا ملے گی. کوئی اپنی سزا سے نہیں بچے گا, انکلوڈنگ می, اگر میری کوئی غفلت ہے.
آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے. تو یہ چیز سمجھنا ایسے سانے کو کہ امیڈیٹلی کیوں نہیں کر دیا, اسی وقت کیوں نہیں آ گئے, جو اسی وقت آئے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, فون پہ کہا گیا, وہ ریکارڈ ہے, کہ مہربانی کر کے یہاں پہ لوگ ویسے ہی جمع ہیں, ہمیں مشکل ہو رہی ہے, یہاں پہ گاڑیاں فائر بریگیڈ جانے میں مشکل ہو رہی ہے, نہ آیا جائے اس وقت. لیکن نہیں جی ہم آئیں گے, ہم شو کریں گے, ہم ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کریں گے, ہم فلانے کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے اور خود بھی ڈانٹ کھائیں گے. یہ بھی ہوا. یہ سب چیزیں, اٹ وازنٹ اے ٹی وی شو کہ ٹی وی پہ آنے کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں ادھر. یہ کوئی, ہر ادارہ میرے حساب سے اپنا کام, ہاں غفلتیں ہیں, کوتاہیاں ہیں, ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے, ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں. میں دو اور چیزوں پہ, جیسے میں نے کہا میں باقی ڈیٹیلز کہ کون سی گاڑی کس وقت آئی وہ ساری ڈیٹیلز ہیں, لیکن وہ بتا کے نہیں کرنا چاہتا. پھر کہیں گے نہیں فلانی 10:24 پہ نہیں آئی, 10:26 پہ آئی تھی, نہیں 10:30 میں تھا, کوئی نہیں پتا تھا یار آپ کہ کوئی نہیں آیا تھا, مجھے فلانے نے کہا کہ کوئی نہیں آیا تھا. یہ باتیں میں نہیں کرنا چاہ رہا. یہ بھلے جو انکوائری ہوگی, جو ایف آئی آر ہوگی, اس میں ساری باتیں کلیئر ہونی چاہیے جس بندے نے کرنا چاہیے. حکومت کی طرف سے پہلے دن ہی, جیسے میں نے بتایا, میں نے یہ ہمارا پہلے بھی, یہ جیسے میں نے کہا پہلا واقعہ نہیں تھا ہمارے دور حکومت میں. یہ پیپلز پارٹی جب 2018 سے آئی ہے, کراچی میں 3 بڑے ایسے واقعات ہوئے ہیں, بولٹن مارکیٹ کا, ٹمبر مارکیٹ کا اور کوآپریٹو مارکیٹ کا. ان تینوں میں پہلی والے میں ضرور ذکر کروں گا کہ صدر آصف علی زرداری اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. انہوں نے وفاق کی طرف سے دی تھی مدد سندھ حکومت کو. قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے, اور قائم علی شاہ صاحب نے بیٹھ کے چیمبر والوں کے ساتھ ایک کمیٹی بنوائی, اور جو لوگ جن کا نقصان ہوا تھا ان کو اس نقصان کا ازالہ کر کے دیا تھا. اور وہ سب اللہ کا شکر ہے, اگین نقصان جو اس وقت زندگی ایک ٹراما سے گزرتا ہے آدمی, اس کا تو کوئی نہیں حل ہو سکتا, لیکن وہ سب اپنے وہاں پہ کھڑے. اور اتنی شفافی سے ہوا, اتنی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا کہ جتنے پیسے وفاق نے دیے تھے اس میں سے تقریباً 330 ملین 33 کروڑ بچ گئے, اور وہ ہمارے اکاؤنٹس میں پڑے رہے. پھر ایک ٹمبر مارکیٹ کا ہوا تھا, اس وقت سندھ حکومت نے کمپنسیٹ کیا تھا. اور پھر جب کوآپریٹو کا ہوا تو یہ جو 330 ملین بچ گئے تھے, ہم نے وفاق سے اجازت لے کے کہا کہ یہ ہم کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگین وہی فارمولا کہ لوگوں کو حکومت کے کسی ادارے نے نہیں, کراچی چیمبر جس کے یہ سب ممبرز ہیں, انہوں نے بیٹھ کے پوچھا کہ جی آپ کا کیا نقصان ہے, ہمیں بتایا کہ جی ہم نے یہ اسیس کیا اور یہ صحیح ہے, وہ پیسے ان کو دیے گئے. ہم نے پہلے دن یہ اعلان کیا, اگین کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, لیکن جو لوگ اپنی جان جنہوں نے گنوائی ہے ان کے لیے ہم نے اعلان کیا کہ 1 کروڑ روپیہ اس کے لواحقین کو دیا جائے. وہ 19 تاریخ کو اعلان کیا, وہ پیسے ریلیز ہو چکے ہیں. اس پہ ہم نے کمشنر صاحب کے حوالے کیا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے لواحقین اور ان کو وہ 1 کروڑ روپیہ دیں. ایک اور اعلان ہم نے کیا, اور میں نے کے سی سی آئی کے پریزیڈنٹ, ان کے جو سینئر پرانے سارے پریزیڈنٹس تھے, ان کو بلایا تھا اور ان سے خود ہی کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کمیٹی میں کون ہونا چاہیے. وہ 19 تاریخ کو ہی کمیٹی بنا دی گئی, اور 19 تاریخ کو اس کمیٹی کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جیسے بولٹن مارکیٹ, ٹمبر مارکیٹ اور کوآپریٹو مارکیٹ میں انہوں نے کیا تھا, اسیس کریں کہ کس کا کتنا نقصان ہے, اور حکومت سندھ وہ نقصان, بلکہ میں کہوں گا کہ یہ اسمبلی, بیکاز آپ اپروو اسمبلی نہیں کرنا ہوگا, یہ وہ نقصان ان کا پورا کرے گی. یہ تو ایک سٹینڈرڈ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں, یہ اتنا بڑا سانیہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے کچھ اور سوچنا پڑے گا.
اور میں نے اپنے کچھ کابینہ کے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس جگہ پہ جو الاٹڈ دکانیں تھیں، جو نمبرز موجود ہیں، جو اپرووڈ ہیں ایس پی سی اے کی، وہ 1102 ہیں. کچھ کہتے ہیں 1200 دکانیں ہیں ادھر. وہ خیر وہ ڈیٹا مل جائے گا. اگر کوئی اس میں نہیں بھی آ رہا، 1102 سے علاوہ کوئی ڈاکیومنٹڈ پراپر ایویڈنس ملتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ ہیں دکانیں. خیر جتنی دکانیں ہیں ان سب کو حکومت سندھ کی طرف سے ان کے اونرز کو، ہر دکان کے اونر کو 5 لاکھ روپے امیڈیٹلی دیے جائیں گے. یعنی وہ میں نے کہا ہے کہ سمری موو کر کے اپروو کرا دیں گے، اور انشاءاللہ منڈے سے میں نے کمشنر کو وہ بھی انسٹرکشنز دے دیے کہ لسٹ بنائیں پراپر، اور اگین وہ ہوگی کراچی چیمبر کے تھرو، تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ آپ نے غلط لوگوں کو دے دی. تو 5 لاکھ روپے یہ ان کی سسٹیننس کے لیے ہے، اس لیے کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے جو باقی پروگرام بنائے 2 سے 3 مہینے لگ سکتے، لگیں گے بھی. تو 5 لاکھ روپے فی شاپ اونر ہم وہ دے رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلیں کسی کا 20 لاکھ کا سامان ہوگا، کسی کا 25 لاکھ کا سامان ہوگا پڑا ہوا، اسے پیسے مل بھی گئے، سامان لے گا تو وہ کاروبار کہاں کرے گا؟ گل پلازا تو اس قابل نہیں ہے کہ وہاں کاروبار ہو. میں نے ریکویسٹ کی کچھ وزراء کو، انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی، اور ہمیں اس وقت تک ایک بلڈنگ میں 500 دکانیں اویلیبل ہیں، جہاں رائٹ 500 بلکہ وہ اپنے 500 دکانیں، ایک میں 350 دکانیں یہ اویلیبل ہوئی ہیں، جن کے مالکان نے کہا ہے کہ ہم 1 سال تک کہ ان سے کر لیں گے، کہ کرایہ دینے کو بھی دیکھ لیں گے، 1 سال تک کوئی کرایہ نہیں لیں گے ان لوگوں سے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ جو لوگ بھی خود سے مدد کے لیے آ رہے ہیں اور انسٹیڈ آف سیاست کریں، آ کے جا کے اناؤنسمنٹس کراتے ہیں کچھ لوگ بیٹھ کے. میں خیر وہ نہیں کہوں گا، پھر وہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. میں سعید غنی نہیں ہوں کہ برداشت کر سکوں اتنی باتیں. سعید غنی نہیں ہوں کہ میں جا کے ان پہ کیس کر سکوں غریب آدمی ہوں. خیر یہ 850 ہو گئی. اس کے علاوہ ہمارے پاس پارکنگ پلازا اور گورنمنٹ کے ادارے، پوری 1102 یا 1200 جتنی دکانیں ہوتی ہیں اگلے 2 مہینے میں. اس لیے کہ جیسے میں نے کہا 2 مہینے ہم نے ان کے 5 لاکھ روپے دیے تاکہ وہ اپنے بجلی کا بل دے سکے، اپنا کچن چلا سکے، اپنے بچوں کی فیس دے سکیں. یہ مجھے کہا ہے کہ کلیریفیکیشن ہے کہ شاپ اونر کو نہیں، آکوپنٹ آف دا شاپ، کسی نے کرائے پہ دیا ہوگا تو اس کو، لیکن اس کے لیے پوری ہوگی کہ جی ایکچوئل بینیفیشری کون ہونا چاہیے، اور وہ کراچی چیمبر کے تھرو ہی ہم کرائیں گے. تو یہ دکانیں ہم 2 مہینے کے اندر، جو ان کو 1 سے 2 سال، میری کوشش ہوگی 2 سال تک کا ہم کر لیں انتظام، کہ 2 سال ان کو وہ دکانیں بیک شفٹ ملے جہاں پہ وہ اپنا کاروبار کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک ادارہ ہے سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ، جو یہ چھوٹے لونز وغیرہ میں ارینج کر کے دیتا ہے. ہم نے انہی پچھلے 3-4 دنوں میں ہر جو افیکٹی ہے دکان والا، اس کے لیے سیکیورٹی حکومت سندھ دے گی اس کی، یعنی کولیٹرل حکومت سندھ دے گی. نہیں تو کہیں گے جی آپ یہ بینکوں سے تو ہم بھی لے سکتے ہیں قرضہ. کولیٹرل حکومت سندھ دے گی، وہ ارینج کرے گی. 1 کروڑ روپے کا قرضہ، اور ٹرمز اس کے فائنل نہیں ہوئے، پروبیبلی 3 سال کا قرضہ ہوگا، اور اس کا انٹرسٹ حکومت سندھ بھرے گی. پرنسپل انہیں واپس کرنا ہوگا. 1 کروڑ روپے کا قرضہ جو لینا چاہے وہ ملے گا. تو اس کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا ہے. آخر میں گل پلازا، میرا نہیں خیال ہے، مجھے پتہ ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی مرمت کی جائے، اس کو گرانا ہی پڑے گا. جو اونرز ہیں، جتنی دکانیں ہیں،
صرف اتنی دکانیں دوبارہ بنیں گی, ایک دکان زیادہ نہیں بنے گی, ایک اسکوائر انچ زیادہ نہیں بنے گا. ہاں اگر اس کو پراپر بنانے کے لیے, جو کہ 1979 میں یا 2003 میں 18ویں ترمیم سے پہلے ایس بی سی اے نے اور کے بی سی اے نے, یا اس وقت کے بی سی اے ہی تھا, کے بی سی اے نے پراپر ایگزٹ روٹس اور فائر ارینجمنٹس نہ رکھی تھی, وہ اگر اس کے لیے کچھ ایکسٹرا سپیس چاہیے ہوگی یوٹیلیٹیز وغیرہ کے لیے, وہ بنیں گی. دکان یعنی رینٹیبل پورشن ایک اسکوائر انچ زیادہ نہیں ہوگا. یہ انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ بنائے گی. یہ دکانیں تیار کر کے کوشش یہ ہوگی کہ 2 سال کے اندر یہ تیار ہو جائے, تاکہ جب وہ اپنی ٹیمپرری جگہوں سے واپس جہاں پہ پہلے تھے اسی جگہ پہ اس کی, اگر گراؤنڈ فلور پہ تھی, فرسٹ فلور پہ تھی, سیکنڈ فلور پہ تھی, جس جگہ پہ دکان تھی اسی جگہ پہ اس کو دوبارہ آباد کیا جائے گا. ہاں اس میں ضرور یہ ہوگا کہ جو پہلے انلیگیلٹیز 18ویں ترمیم سے پہلے, جو گند 18ویں ترمیم سے پہلے کیا گیا تھا, 18ویں ترمیم کے بعد ہم انشور کریں گے. یہ باقیات جو ہے نا, جو آہستہ آہستہ وہ مومنٹم جو ہے بڑی سلو نکلتا ہے, لیکن اتنے بڑے سانحے کے بعد وہ انشاءاللہ 18ویں ترمیم کے گند کو صاف کرتے ہوئے, وہ گند پیدا کرنے والوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے, جو کہ آئین جانتے نہیں ہیں, پتہ نہیں, میں تو 2 آرٹیکل بتا دیے, 148 149 پڑھتا رہا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ وفاق آ کے کسی صوبے کے حصے کو کنٹرول کر سکتی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. خیر میں نہیں جاتا, بالکل کر لیں گے بحث. ٹھیک ہے جی. تو یہ انشاءاللہ یہ پورا پلان ہے. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. 1 کروڑ روپیہ جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے اس واقعے میں, ان کے لوائقین کے لیے پر پرسن, ہر شاپ اونر کو, بینیفیشری کو, شاپ آکیوپنٹ کو, جو بھی آپ کہہ لیں جو کہ ادھر افیکٹ ہوا ہے, 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے, اور یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہو جائیں گے. ہم نے کے سی سی آئی, اور یہ کے سی سی آئی کے تھرو دیے جائیں گے تاکہ وہ لوگ ٹرانسپیرنٹلی اس کو دیکھیں. کہ سی آئی کو آلریڈی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, ان سے کہا ہے, اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے کہ ہر شاپ آکیوپنٹ سے اس کی انوینٹری کے بارے میں پوچھیں کہ اس کا نقصان کیا ہوا ہے, وہ ان کو پیسے دیے جائیں گے. ہم انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں وہ آلٹرنیٹ دکانوں کا انتظام, ٹیمپرری دکانوں کا انتظام, میک شفٹ دکانوں کا انتظام کر دیں گے کہ وہ اپنا کاروبار دوبارہ کر سکیں. 1 کروڑ روپے کا انٹرسٹ فری لون وداؤٹ سیکیورٹی, وداؤٹ کولیٹرل, وہ ان کے لیے انشاءاللہ حکومت سندھ ارینج کرے گی. اور فائنلی گل پلازا کو اسی حالت میں اتنے ہی اسپیس کے ساتھ, اتنی رینٹیبل یا جو دکانیں بنایا جائے گا. ہے سارے سٹیپس ہیں. اچھا جی, بلڈنگز آڈٹ ہوتی ہیں, بڑی باتیں ہوئی تھیں, پتہ نہیں ایک 2024 کا خط اٹھا کے لے آئے کہ 2024 میں جو خط کے ایم سی سے نکلا تھا وہ سی ایم تک پہنچا نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ خط پہنچا تھا, میں سی ایم نہیں تھا اس وقت, وہ خط پہنچا تھا, اس پہ کارروائی بھی ہوئی تھی, لیکن اب ٹی وی کا منہ کون بند کرے, میرا واسطہ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے جواب دے آپ کو بتا رہا ہوں, ایسی کوئی چیز نہیں تھی. وہ 2024 کا خط 4 شاہراہوں کے لیے تھا, جس میں گل پلازا تو تھی نہیں. اس کے علاوہ آڈٹ ہوئے, گل پلازا کے بھی آڈٹ ہوتے رہے. گل پلازا کا آڈٹ جون 2024 میں ہوا ہے, آخری جولائی 2025 میں ہوا ہے. اور اس کے اندر وہ جو کوتاہیاں انفارچونیٹلی, اور میں اپنی یہ مانتا ہوں نا کہ یہ ڈرا بیکس ہیں جو ہے ہمارے حکومتی نظام کے, کہ بتا دیتے ہیں کہ یہ شارٹ کمنگز ہے, لیکن اس پہ سٹیپس نہیں لیتے. تو وہ آڈٹس بھی ہوتے رہے, ان کو بتایا جاتا رہا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو بتایا نہیں تھا کہ آپ کے کیا کیا. لیکن اگین میں کسی پہ اس وقت ویسا الزام نہیں دوں گا. آگے جاتے ہوئے جو بلڈنگ کے آڈٹس ہو رہے ہیں وہ کنٹینیو, ہم نے وہ ڈپٹی کمشنرز کے انڈر بھی ایک آڈٹس شروع ہوئے ہیں, جو کہ آخری دسمبر 2025 میں یہی گل پلازا کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, بتایا دسمبر 2025 میں شارٹ کمنگز بتائی گئی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر انتظامیہ
کہیں جا کے سیل کرتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی یہ تو آپ نے روزگار لوگوں کا بند کر دیا. یہ پرابلمز ہیں, لیکن اب میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. زندگیاں سب سے زیادہ قیمتی, ہم نے یہ ہونا چاہیے, پہلے ہی ہونا چاہیے تھا لیکن آگے جائے کریں گے. تو آڈٹ ہوگا. جو نان کمپلائنٹ بلڈنگز ہیں, ان نان کمپلائنٹ بلڈنگز کو ہم مختصر وقت دیں گے کہ وہ اپنی نان کمپلائنٹ بلڈنگز جو ہیں ان کو ہم مختصر وقت دیں گے کہ وہ اپنا پورا کریں, جو کمپلائنس کریں, نہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ آلریڈی شروع ہو گیا ہے. 268 بلڈنگز کا آڈٹ یہ پچھلے 4-5 دنوں میں ہو چکا ہے. ان کو کہہ دیا گیا ہے, اور اگر انہوں نے وہ کمپلائنس نہیں کی تو ان کو سیل کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اکٹھے ہو کے یہ بھی کیا ہے کہ فریگمنٹڈ ہے بہت چیزیں. ہمارے پاس 1122 ہے, ہمارے پاس KMC کا فائر ہے, ہمارے پاس سول. اب 1122 صوبائی حکومت کے اندر ہے, KMC کی فائر سروس KMC کے انڈر ہے, سول ڈیفنس وہ 1122 ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے. پھر ہمارا سندھ ایمرجنسی کا SIEHS جو ہوتا ہے انٹیگریٹڈ ایمرجنسی ہیلتھ سروسز, وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے. ہماری جو سول ڈیفنس ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے. تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے, ہم نے میئر صاحب کو بھی بٹھایا, ان ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی بٹھایا, اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان سب کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا, ایک جگہ پہ ہوگا تاکہ رسپانسبلٹی پراپر فکس کی جا سکے. کہ پرانا نظام جو چل رہا تھا, انفارچونیٹلی میں یہ مانتا ہوں کہ پہلے یہ ساری ہونی چاہیے تھی, 15-16 سال یا 17 سال ہو گئے, لیکن اتنے بڑے سانے کے بعد اگر آتے ہیں تو اس کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں تنقید آپ ضرور کریں, بیجا تنقید کی بجائے آپ اگر اس کی اصلاح کے لیے کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم. میں بڑی غور سے سنتا ہوں, لیکن اگر آپ اس کے تحت اپنا کوئی ہڈن ایجنڈا چلانا چاہیں گے تو وہ آپ کو اجازت نہیں ہوگی, وہ پھر آپ زیادہ اس سے نہیں ہونا چاہ رہا. اچھا جی, ایک اور چیز جو ہم نے فیصلہ کیا, میرے پاس پرسوں وفاقی وزیر کامرس آئے تھے اور ان سے میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے یہاں انشورنس کا سسٹم نہیں ہے. میں اس ایوان کے ذریعے, اور میں نے کہا ہے آلریڈی لاء ڈپارٹمنٹ کو, کہ ایک لیجسلیشن تیار کریں کہ ہم مینڈیٹری یعنی انشورنس جو ہے لازمی انشورنس کا ایک قانون بنائیں, اور ہر بلڈنگ ڈفرینٹ جو ہوتے ہیں آپ کے ایسے ڈیمیج فائر کے لیے, ارتھ کوئک کے لیے, یا اور فلڈنگ کے لیے, یہ اگر نقصانات ہوتے ہیں تو اس میں انشورنس کی جا سکے, اور وہ انشورنس کی بھی کیٹیگرائزیشن ہوگی. آبویسلی جو بلڈنگ ان ساری چیزوں پہ پوری اترتی ہے اس کا انشورنس پریمیم بہت ہی کم ہوگا, جو نہیں اترتی اس کا پریمیم زیادہ ہوگا. اگر وہ بہتر کیٹیگری میں آ جائے گا تو پریمیم کم ہو جائے گا. اس سلسلے میں ہم لیجسلیٹ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے کہا گوئنگ فارورڈ, جو میں نے بتایا کہ بلڈنگوں کا آڈٹ ہو رہا ہے, اس پہ کمپلائنس بالکل سب دیکھیں گے. اور میں تو کہوں گا کہ کہیں پہ بھی کوئی نشاندہی کرے تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اس سے ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. اگر آپ ہمیں بتائیں گے ہماری یہ غلطی ہے, ہم خوش ہوں گے. لیکن اگر آپ, پھر میں کہوں گا کہ اپنا ہڈن ایجنڈا کوئی چلائیں گے, یعنی 18ویں ترمیم, یہ پہلی بار نہیں ہوا. یہ جب مزے کی بات بتاتا ہوں, یہ تو پتہ چلتا ہے نا, جو میں کہوں گا صوبہ سندھ جن کو ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ یہ کرتے ہیں. پچھلی حکومت میں بھی, یعنی جو 2018 سے 21 تک حکومت تھی, اس میں بھی یہ بات شروع ہوئی تھی کہ کراچی کو حوالے کر دو. یہی 148 149, اس وقت بھی وہ جو لوگ تھے ان کو میں نے کہا یار بتاؤ تو اس کو کیسے انٹرپریٹ کرو گے 148 149 کو. یہی باتیں کی تھی انہوں نے. اس وقت بھی نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے یہی بات کی. پھر 18ویں ترمیم جس کو یونینیمسلی سب نے پاس کیا تھا, اور یہ میں نے بتایا یہ سارے گند 18ویں ترمیم سے پہلے کے ہیں جو
جو ابھی ہمیں صاف کرنے پڑ رہے ہیں. تو یہ ہڈن ایجنڈا کوئی نہیں ہونا چاہیے. ادروائز آپ ضرور تنقید بھی کریں, آپ ضرور نشاندہیوں جو ہماری غلطیاں ان کی نشاندہی کریں, اور انشاءاللہ ہم اس پہ برا نہیں مانیں گے. ہم آپ کے جو تجاویز ہوں گی ان کو بڑی غور سے ان پہ جو ہے کنسیڈر کریں گے. تو یہ چیزیں میں کہنا ہے. آخری چیز جو میں آلریڈی کہہ چکا ہوں, میں نے ہوم منسٹر صاحب کو کہہ دیا ہے کہ ایف آئی آر داخل کی جائے تاکہ اتنے لوگوں کی جو جان گئی ہے اس کی ریزنز پتہ چل سکے, سب کو چلیں, اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جس کو سزا ملنی ہوگی اس کو سزا بھی ملے گی. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں. میں پھر بتانا چاہ رہا ہوں اسپیکر صاحب آپ کی توجہ کے لیے کہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے رول 261 سب رول 1 کے تحت. سب رول 2 پڑھ لیں. اس اسمبلی کے انفارمیشن کے لیے اگین مجھے ابھی کافی سال ہو گئے ادھر, بہت انسٹرومنٹس ہیں کوئی چیز ریز کرنے کا, لیکن میری اسٹیٹمنٹ کے جواب میں آپ نے پتہ ہے کہ کیسے چلانا ہے. بہت بہت شکریہ. میں ایک بار پھر جو لوگ جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں اس اندوناک المیے کی وجہ سے, ان سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں, ان کے لواحقین کو صبر کی اللہ تعالیٰ طاقت دے, اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اور یہ عہد آپ کے سامنے ایک بار پھر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کبھی بھی ایسے المیوں میں, یہ پہلے بھی ہوئے ہیں, جیسے میں نے بتایا بولٹن مارکیٹ, ٹمبر مارکیٹ, کوآپریٹو مارکیٹ, کراچی شہر کے اندر سیلاب آئے ہیں, ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ہم نے گھر بنا کے دیے ہیں. جب بھی ایسے المیے آتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. ان کی جو دکھ ہے اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ازالہ کرنے کی بھی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. پھر میں کہوں گا لیکن اگر ہمارے اوپر بیجا کوئی اور اس میں لا کے, اس میں نے بتایا نا یہ کون کون میئر تھے, کون کون کیا تھے, بڑی المیے کی بات ہے نا کہ جو صاحب 91 میں 8 سال بعد, بیک ڈیٹ میں 8 سال بعد لیز کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اپنے آرڈر سے کرتے ہیں, وہ آج قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کر رہے تھے. بڑی اچھی بات ہے, ان کو دکھ کا احساس ہوا, لیکن شاید وہ بھی یاد کر لیتے تو اچھا ہوتا. بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میں اگین سارے ممبران سے کہوں گا کہ جو بھی آپ کی تجاویز اس سلسلے میں ہوں آپ دیں. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے, وہ طریقے کے تھرو بات کریں, بالکل کہیں. بہت شکریہ جی.